जी आगे चलते हैं। वक्फा, देखिए जी, वक्फा निस्फ वक्फ, इसका मुतबादल नाम है निस्फ वक्फ, इसको आधा वक्फ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सकता, सकता क्या था जी, वक्फ खफीफ, बहुत मामूली वक्फ, तो ये मामूली से थोड़ा सा ज्यादा है, निस्फ आधा, यानी अगर एक वक्फ है तो उसको आधा कर दें तो ये वक्फा बन जाता है, निस्फ वक्फ। अंग्रेजी में इसके लिए सेमी कॉलन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, सेमी कॉलन। देखें ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है, हम आमतौर पर ये कहते हैं कि अगर हमें सकता से कुछ ज्यादा ठहरना हो, सकता से कुछ ज्यादा ठहरना हो, तो उसके लिए हम वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। देखें दौरान इबारत जब सकता से भी ज्यादा ठहराव मकसूद हो, हमें सकता से ज्यादा ठहरना पड़ जाए, तो उसके लिए हम वक्फा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसके दो इस्तेमाल आमतौर पर हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले कि जब कोई एक तवील जुमला हो, एक लंबा जुमला हमारे पास आ जाए और उस जुमले के छोटे छोटे हिस्से हों, ठीक है, एक लंबा जुमला हो, उस जुमले के छोटे छोटे हिस्से हों और उन छोटे छोटे हिस्सों का अलग अलग कोई मफहूम ना हो, ठीक है, कि उन जब तक उन तमाम हिस्सों को मुकम्मल न पढ़ लिया जाए हमारे पास कोई मफहूम नहीं आएगा। तो वो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जुमले के, उन छोटे छोटे हिस्सों पर के दरमियान में हम ये अलामत लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि जब किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, कि उसके हिस्से हों और हर हिस्से पर जोर देना मकसूद हो, हर हिस्से की अहमियत बयान करना मकसूद हो, तो हम थोड़ा थोड़ा ठहर 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 के उसको पढ़ते चले जाते हैं, ताकि हर हिस्से के ऊपर जो है वो उसकी जो अहमियत है वो हमारे सामने आती चली जाए। देखिए मिसाल इसकी, देखें पिछली मिसाल और इस मिसाल का कंपैरिजन कीजिएगा। लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, क्वेटा बलूचिस्तान का और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। पीछे हमने सिर्फ नाम लिए थे, ठीक है जी, हमने कहा था कराची, लाहौर, क्वेटा नाम लिए थे। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे एक जुमले का बड़ा हिस्सा है लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, क्वेटा बलूचिस्तान का और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। तो ये निस्बतन एक तवील जुमला है, इस जुमले के छोटे छोटे हिस्से हैं और हमने हर हिस्से को उसकी अहमियत के मुताबिक जो है वो, देखें जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो यहाँ ये दो इसके हिस्से हैं और दोनों हिस्सों पर हमें जोर देना मकसूद था, तो लिहाजा हमने इसको क्या किया है जी, हमने इसके दरमियान में वक्फा लगाया है, ताकि थोड़ा सा इतना ठहर जाए कि पहले हिस्से की अहमियत भी समझ में आ जाए और दूसरे हिस्से की अहमियत भी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ। हाली की मुसद्दस, यादगार गालिब, हयात साथी, हयात जावेद, नज़ीर अहमद की मिरातुल उरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, बनातुन नाश, शिबली की अल फारूक, अल मामून, मवाज़न अनीस और दबीर, सीरतुन नबी, पढ़ने और बार बार पढ़ने के काबिल किताबें हैं। ठीक है, यहाँ पे इन हिस्सों के दरमियान में जो है, जब हम 3, 4 या 5 किताबों के नाम ले लेते हैं तो फिर दरमियान में हम वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ किताबों के नाम लेते हैं, ताकि वो पहली जो किताबें हैं वो और शोबे से मुतालिक हैं, जो दूसरी किताबें हैं 4-5 वो दूसरे शोबे से मुतालिक हैं, ताकि हमें उसकी पता लग जाए कि तारीख की किताबें, ये तारीख की किताबें हैं, ये सीरत की किताबें हैं, ये नॉवल की किताबें हैं, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं जी। नंबर 3, राबिता। इसके लिए मुतबादिल नाम इस्तेमाल होता है वक्फे लाजिम, जरूरी वक्फ, हर हाल में रुकना है, नहीं रुकेंगे तो बात इधर की उधर हो जाएगी, बात मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जहां हम कहते हैं कि वक्फा से भी ज्यादा ठहराव जो है जहां पे होता है उसको हम राबता कहते हैं। देखें अंग्रेजी में इसके लिए कॉलन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। दौरान इबारत जब वक्फा से भी ज्यादा ठहराव मकसूद हो तो राबिता की अलामत इस्तेमाल की जाती है, वक्फा से भी ज्यादा। ठीक है, जहां वक्फा से भी ज्यादा वक्फ करना मकसूद हो, यहाँ पे आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि
जब जुमले के किसी साबका ख्याल या किसी पहले वाली बात या ख्याल की तशरीह करना होती है या उसकी तस्दीक करनी होती है, ठीक है, या किसी मकूले या ज़रबुल मिसल या कहावत वगैरह को बयान करना होता है, ठीक है, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। या किसी ख्याल को अगर हम बयान कर रहे हों और उसको ख़त्म किए बगैर कोई दूसरी बात शुरू हो जाए तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। देखिए मिसालें इसकी, बात समझ में आ जाएगी। देखिए, सच है गुरूर का सर नीचा, ये जो हमने सच है कहा है, ये बेसिकली हमने दूसरे हिस्से की वजाहत के लिए कहा है। तो ज्यादा अहम क्या है, गुरूर का सर नीचा। तो हमने बताया है कि सच है, अगर हम रुकेंगे नहीं तो बात क्लियर नहीं आएगी, दूसरे हिस्से की अहमियत समझ में नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। सच है गुरूर का सर नीचा, जरूरी इसलिए है कि पहला हिस्सा और है, दूसरा हिस्सा और है, ये दोनों हिस्से एक दूसरे से जुदा हैं, मगर ये जो राबता है ये हमें ये इसी चीज की वजाहत कर रहा है कि ये दो हिस्से अलग अलग हैं, ये दोनों बातों की अहमियत अलग अलग है, ज्यादा अहम बात कौन सी है और उससे कम अहम बात कौन सी है, ये दोनों इस चीज की वजाहत कर रहे हैं। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज है कि दोनों बातें जो है वो अलग अलग हैं। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, ठीक है। तो ये राबिता है जी। आगे चलते हैं। नंबर 4, तफसीलिया, जैसे इसके नाम से भी जाहिर है, तफसीलिया तफसील से के मानों में आता है। तफसीलिया कॉलन एंड डैश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉलन एंड डैश। दौरान इबारत जब किसी नुक्ता की तफसील पेश करना मकसूद हो तो तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर इसके इस्तेमाल से कबल हम जो अल्फाज लगाते हैं, हम कहते हैं जी इस चीज की वजाहत हस्बे झैल की जाती है, ठीक है ना, इन चीजों के नाम मदरजा झैल हैं, ये हम कर देते हैं। या आमतौर पर हम किसी तवील इक्तबास को पेश करना चाहते हैं, कोई फहरिस्त पेश करना चाहते हैं, तो उससे कबल हम लिख देते हैं कि जी ये झैल में इसकी तफसील दी जाती है, तो उसके आगे ये अलामत लगा के उसकी हम तफसील बयान कर देते हैं। या हमें जब कोई हेडिंग देनी होती है तो वो हेडिंग देकर भी हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के मशहूर शहरों के नाम हैं, आगे हमने ये अलामत लगा दी है, कराची, लाहौर, मुल्तान और हैदराबाद। इस बारे में सर सैयद अहमद खान का कहना है, आगे हम उसकी जो भी हमने बात करनी है वो हम उसकी वजाहत कर देंगे। या फलां शख्स ने फलां खुतबे में ये कहा, हमने कह दिया, ठीक है ना। आप लोग तहकीक के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जब कोई हवाला देना चाहते हैं, कोई कोटेशन देना चाहते हैं कुरान के से, हदीस से, कुरान से, किसी के अकवाल से, तो हाँ वहाँ भी आप यही वाली अलामत जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जी नंबर 5 पे हमारे पास है जी खत्मा। खत्मा इसको मुतबादिल नाम के तौर पे हम वक्फ़े मुतलक भी कहते हैं। वक्फ़े मुतलक, यकीनी वक्फ, हर हाल में वक्फ, कि इसके बगैर, यहाँ वक्फ के बगैर चारा नहीं है। अंग्रेजी में इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ फुल स्टॉप। देखिए इसका इस्तेमाल के दौरान इबारत जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। एक तो इसका इस्तेमाल ये है, ठीक है, खत्म से, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि खत्मा, ठीक है। और दूसरा जो है इसका इस्तेमाल को भी देख लें आप लोग, ये देखें मुखफ़िफ़ात, एब्रीविएशंस, ठीक है, मुखफ़िफ़ात के दरमियान भी ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मुखफ़िफ़ात क्या होते हैं कि जब हम चीज़ों को मुख्तसर करके अलामती तौर पे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो हम P के बाद और I के बाद मुखफ़िफ़ात के दरमियान जो है ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। पहली बात कि जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है, जब कोई बात मुकम्मल हो जाती है तो हम उसके आखिर में ये लगा के ये कहते हैं कि ये बात मुकम्मल हो गई है, अब अगली बात जो है वो इसके बाद नई बात शुरू होगी, नया जुमला शुरू होगा। एक मुकम्मल बात, इसका एक मुकम्मल मफहूम होता है, वो जब खत्म हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि वो एक मेहनती तालिब इल्म है,
ٹھیک ہے. یا ہم اس کی مثال یہاں نیچے دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. ایک بات مکمل ہو گئی. اس کا نام یہ ہے. بات ختم ہو گئی. وہ یہاں رہتا ہے. بات ختم ہو. ہر بات جو ہے وہ اس کا الگ مفہوم ہو تو اس کے لیے یہ لفظ ختمہ جو ہے، یہ علامت ختمہ کی جو ہے، وقف مطلق کی جو ہے، فل سٹاپ کی جو ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ انگریزی میں یہ ڈاٹ ہوتا ہے کیونکہ انگریزی لکھنے کے لیے جو قلم استعمال ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، جبکہ اردو کے لیے چونکہ قلم جو ہے وہ عام طور پہ کٹ کا استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کت کہتے ہیں، تو وہ پورا کت پورا قلم رکھ دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایسے لمبی سی خط کی طرح اس کی علامت بن جاتی ہے. تو ہم لوگ اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ علامت بھی سامنے ہے آپ کے. اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے جی، مخففات میں اس کا استعمال ایم بی بی ایس، ایم کے بعد بی کے بعد پھر بی کے بعد یہ ختمہ کی علامت لگی ہے. اس کے بعد پی آئی اے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جتنے بھی مخففات ہیں ان کے آخر میں یہ علامت، ان کے درمیان میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. واوین انورٹڈ کاماز. اب دیکھ لیں واوین کی شکل بالکل واضح ہے آپ کے سامنے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس کے کامے سیدھے ہوتے ہیں، جب یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے کامے الٹے ہوتے ہیں. دوران عبارت جب کسی شخص کا قول نقل کرنا یا کسی کی بات ہو بہو اس کے الفاظ میں بیان کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی اقتباس کا ہم جب اندراج کرتے ہیں، آپ لوگ پھر وہی بات کہ آپ لوگ محققین ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کوئی اقتباس جب درج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اقتباس کا جو آغاز ہے اس کے شروع میں تو سیدھے کامے لگا دیتے ہیں، جب وہ اقتباس ختم ہوتا ہے تو الٹے کامے لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں بلکہ ہم نے اپنی عبارت کو، اپنی تحریر کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں دلیل دینے کے لیے یہ قول، یہ اقتباس نقل کیا ہے. وہ نقل ہوتی ہے، وہ کسی اور کی بات ہوتی ہے، اس کو ہم ہو بہو بیان کرتے ہیں. ہم اس میں اضافہ نہیں کرتے یا کمی بیشی نہیں کرتے بلکہ اس میں ہو بہو وہ جتنا حصہ ہم نے دینا ہوتا ہے ہم وہ پورا حصہ دیتے ہیں اس میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نقل کی گئی ہے، یہ کسی اور کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، اور یہ جیسی تھی یہ ویسی ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تحریر جیسی تھی یہ ویسی ہے، ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. ہم کوئی قرآن کی آیت دینا چاہیں، کوئی حدیث شریف دینا چاہیں، کوئی قول دینا چاہیں کسی صحابی کا، کسی ولی کا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی بڑے ادیب کا، کسی کتاب میں سے کوئی نقل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم واوین کا استعمال کریں. اس کا مطلب کیا ہوگا، میں نے بتا دیا کہ اس کے یہ مطلب ہوں گے کہ یہ بات کسی اور کی ہے، یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ بات جیسی تھی ویسی لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہو بہو کسی کی بات کا جو ہے کسی کو لکھنا ہو اس طریقے، اس کے دونوں طرف یہ علامتیں استعمال ہوتی ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام. ٹھیک ہے، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی، محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا. اور جو نصیحت ہے اس کے درمیان میں، یا ہم کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز ہر برائی سے روکتی ہے. ایسے ہی کوئی بھی حدیث شریف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ. اس حوالے سے بھی، احتیاط کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ احتیاط برتی جاتی ہے. قول جو ہے وہ مکمل کا مکمل لکھ دیا جاتا ہے. تحقیق میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہاں جی، فجائیہ، ندائیہ یا استجابیہ، تین ایک ہی علامت ہے، تین نام ہیں جی، فجائیہ، ندائیہ یا استجابیہ. دیکھیں انگریزی میں سے کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. اور دیکھیے گا اس کا استعمال دوران عبارت اگر افسوس کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے فجائیہ، اگر کسی کو بلانے کے لیے استعمال کرنا ہو تو ندائیہ، اور اگر حیرت کا اظہار کرنا ہو، دعا دینی ہو، مسرت کا اظہار کرنا ہو یا تمنا خواہش کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے یہ استجابیہ کہلائے گا. ایک ہی علامت ہے، نام مختلف ہیں، استعمال مختلف ہیں. افسوس کے لیے فجائیہ، بلانے کے لیے ندائیہ، حیرت، دعا، مسرت، تمنا کے اظہار کے لیے استجابیہ کہلائے گا. تو اس کا دیکھیں آپ، اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جی ہم. اف، سخت گرمی ہے، تو کیا ہے جہاں پہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کیا کہلائے گی؟ یہ علامت فجائیہ کہلائے گی. آگے دیکھیں، علی یہاں آؤ، ندا ہے، ندائیہ، علی کو بلایا جا رہا ہے، علی کے آگے یہ علامت ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کوئی اس کے بعد اگر ہم نے کسی کو دعا دینی ہو، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے آگے ہم جب لگائیں گے تو وہاں کیا یہ کہلائے گی؟ استجابیہ. یا حیرت کا اظہار کرنا ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ حیرت کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم یہی علامت استعمال کرتے ہیں. خوشی کا اظہار کرنا ہو، مسرت کا، تمنا کا، تو استجابیہ کہلائے گی. تو اس یہ ایک علامت ہے، اس کے 3 نام ہیں، کو یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے اس کو. فجائیہ، ندائیہ اور استجابیہ، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا استعمال درست کیا ہے. یا اللہ رحم فرما، یہاں بھی اللہ سے دعا کی گئی ہے. دیکھیں جی، سوالیہ، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، سائن آف انٹیروگیشن، سوالیہ، کہ جب کوئی ہم کسی سے جب کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی سوالیہ لفظ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. جب کسی سے کچھ پوچھنا یا دریافت کرنا مقصود ہو تو جملے کے آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جملے کے آخر میں. ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا اسم مبارک، تو یہ کوئی بھی سوال ہو تو اس کے آخر میں اس کا استعمال ہم کرتے ہیں. آگے دیکھیں جی، قوسین. اب دیکھیں بیٹا، یہ تینوں بریکٹس، بچے یہ تینوں بریکٹس جو ہیں، دیکھیں، چھوٹی بریکٹ، درمیانی بریکٹ اور بڑی بریکٹ، یہ تینوں بریکٹ ان کا ایک ہی استعمال ہے. جہاں بھی آئے ان میں سے تینوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو چھوٹی بریکٹ یا درمیانی بریکٹ ہے اس کو ہمیں شفٹ دینا پڑتا ہے، شفٹ دبا کے دینا پڑتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بڑی بریکٹ ہے یہ میں عام طور پہ جب استعمال کرتا ہوں، میں جب خاص طور پہ جب اس میں لکھتا ہوں نا، ورڈ میں جب میں اردو لکھتا ہوں تو میں اس کے لیے بڑی بریکٹ کا استعمال کر لیتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے مجھے ڈائریکٹ جا کے دبانا ہے تو بریکٹ میرے سامنے آ جائے گی، مجھے بہت ساری کمپلیکیشن سے میں بچ جاتا ہوں. تو یہ اس کا استعمال کہیں بھی آپ اپنی آسانی کے لیے، ان کا استعمال جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھیے، ان کے لیے جو متبادل نام ہے وہ خطوط وحدانی ہے. یاد رکھیے گا اس کو توجہ سے، کیونکہ یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے. خطوط وحدانی، خطوط وحدانی جو ہے ان کو یاد رکھیے گا، یہ بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے، اور یہ ایسے ہی بات دفعہ پوچھ لیتے ہیں، قوسین کی بجائے وہ خطوط وحدانی پوچھ لیتے ہیں، یا بریکٹس. اس کو انگریزی میں ہم، ان کے لیے انگریزی میں ہم بریکٹس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قوسین، بریکٹس، خطوط وحدانی، چھوٹی بریکٹ، درمیانی بریکٹ اور بڑی بریکٹ. تینوں بریکٹس جو ہیں یہ ایک وقت میں ایک ہی بریکٹ استعمال ہوتی ہے، یاد رکھیں اس چیز کو. تو چلتے ہیں جی، ان کا استعمال دیکھ لیں. دوران تحریر عبارت میں لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کے دونوں جانب لگائی جاتی ہے، جس سے وہ لفظ یا جملہ اصل عبارت سے ممتاز ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے. اب لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ یا کوئی جملہ جس کا تعلق آپ کی اس تحریر سے نہیں ہے، وہ آپ کی اس تحریر کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ وضاحت کے لیے، تفصیل کے لیے یا سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جب ہم کوئی عبارت لکھ رہے ہوں، درمیان میں ہمیں کوئی کسی ایسی معلومات کا علم ہو جائے، یا ہم کسی ایسے بندے کے لیے لکھ رہے ہوں کہ جس کے لیے ہمیں وضاحت کرنا ضروری ہو، تو ہم بریکٹ لگا کے درمیان میں اس چیز کی جو پیچھے آ رہی ہے یا کوئی نام ہے یا اس کی وضاحت کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. اب دیکھیں، سمجھیں کہ اگر جملہ معترضہ کو وہاں سے نکال دیا جائے، ہم ڈائریکٹ نکال لیں، تو ہماری تحریر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تحریر مکمل کی مکمل رہے گی. مطلب وہ جملہ یا وہ لفظ جو ہماری تحریر میں آ جائے تو اس کی وضاحت کرے، اگر وہ نکل جائے تو وہ ہماری تحریر میں کوئی اثر نہ پڑے، اسے ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ، یا اگر لفظ ہے تو لفظ معترضہ. تو یہ دونوں جانب لگتا ہے، یاد رکھیں. یہ قوسین بریکٹ جب شروع ہوگا جملہ معترضہ تو شروع میں لگے گی، اور جب وہ ختم ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گی. ہم جب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، میرا گھر،
بوسیدہ ہو گیا ہے، جملہ ہے میرا گھر بوسیدہ ہو گیا ہے. اب ہم نے آگے بریکٹ لگا کے وضاحت کر دی ہے مکان کا وہ حصہ جس میں میری سکونت ہے، یعنی میں رہتا ہوں. گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رہا جاتا ہے، کہ گھر کے اور بھی بہت سارے پورشن ہیں، لیکن جہاں میں رہتا ہوں، جہاں ہماری رہائش ہے، وہ علاقہ جو ہے وہ خستہ ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، ٹوٹنے پھوٹنے والا ہے. تو اگر ہم اس کو اٹھا بھی دیں، درمیان سے بریکٹ کو نکال دیں، تو جملہ مکمل ہے، میرا گھر بوسیدہ ہو گیا ہے. بات بڑی حد تک سمجھ آ جاتی ہے. مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، جملہ مکمل ہے. اگر ہم نے درمیان میں میراث العروس والے لگا دیا ہے کہ ان کی شہرت اس سے ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے، تو میراث العروس ناول کا نام لے کے سمجھ آ جائے کہ جی مولوی نذیر احمد تو وہ والے ہیں. ٹھیک ہے نا. سیم ایسے ہی کوئی اور مثال لے لیں کہ خواجہ میر اثر خواب و خیال کے مصنف، مثنوی خواب و خیال کے مصنف خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہیں جی خواجہ میر اثر خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے، تو ہو سکتا ہے وہ ذہن میں اس طرف نہ جائے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ مشہور ہیں مثنوی کی وجہ سے، اور مثنوی بھی خواب و خیال ہے، تو ہم بریکٹ میں لکھ دیں گے مثنوی خواب و خیال کے مصنف، یا مثنوی خواب و خیال والے، یا صاحب مثنوی خواب و خیال. جب صاحبے لگاتے ہیں نیچے زیر آتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے. ٹھیک ہے. یہ اس کا استعمال ہے. جی خط آ گیا جی. یہ علامت اس کی دیکھیں، میں نے اس کو ڈاٹ ڈالا ہے، لیکن یہ ڈاٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ خط ہی ہوتا ہے، یہ خط ہی ہوتا ہے. اور خط یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کی علامت بنا دیتا ہوں. اس کو آپ کنفیوز نہیں ہونا. دیکھیں یہ خط ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بلو ڈاٹ، یہ سیدھی لائن ہے، یہ لائن یہ خط ہے. میں یہاں نیچے بنا دیتا ہوں اس کی علامت. یہ دیکھیں یہ خط ہے. خط کی علامت میں کسی اور رنگ سے بنا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ریڈ میں دیکھیں، یہ دیکھیں یہ خط ہے. ایک لمبی سی لکیر، آپ اس کو یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ایک لمبی سی لکیر خط کہلاتی ہے. ایک لمبی سی لکیر جو ہے وہ خط کہلائے گی. تو میں یہاں بنا دیتا ہوں دوبارہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ دیکھیں جی یہ خط ہے جی. وہ نیچے والی چونکہ وہ اس میں آ نہیں رہا تھا کمپیوٹر میں، تو اس لیے وہ آگے بتائیے اس کی علامت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دیکھیں جی انگریزی میں اس کو ڈیش کہتے ہیں. ہم ویسے بھی کہہ دیتے ہیں محاورتاً ہمارے یہاں کے فلاں آدمی ڈیش ڈیش ڈیش. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ڈیش نہیں ہے، بہرحال یہ لکیر ہے. اچھا جی دیکھیں یہ علامت قوسین ہی کی طرح کسی لفظ یا جملے کو کسی باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے اس کے شروع اور آخر میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جملہ معترضہ میں یہ علامت بھی استعمال ہوتی ہے. اب یہ لکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خط کا استعمال کرتا ہے کہ قوسین کا استعمال کرتا ہے. دیکھیں اس کا استعمال بالکل وہی ہے. قوسین میں ہم بریکٹ لگا دیتے ہیں دونوں طرف جملہ معترضہ کے. جہاں کیا آئے گا، جملہ معترضہ کے شروع میں بھی ایک لائن لگ جائے گی، ایک خط لگ جائے گا، اور جملہ معترضہ جہاں پہ ختم ہوگا وہاں بھی ایک لائن یا ایک خط لگا دیا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو خط کے درمیان میں جملہ لکھا ہے یہ جملہ معترضہ ہے. اس کا تعلق براہ راست تحریر سے نہیں ہے، لہذا اس کو نکال بھی دیا جائے تو تحریر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. مثالیں دیکھ لیں. ہیرون وقت کا سنگین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہیرون وقت کا سنگین مسئلہ ہے. سب جانتے ہیں کہ ہیرون نشہ ہے، وقت کا ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے. لیکن ہم نے اس کو یہ لگا دی اس کے اندر. میں یہاں پھر لگا دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ خط لگا دیں گے ہم اس کو یوں، یہ خط لگا دیں گے لمبا سا خط. ٹھیک ہے. یہاں خط لگا دیا، یہاں بھی ہم خط لگا دیں گے. یہ دیکھیں دور حاضر کا ناصور. اب دیکھیں یہ جو دور حاضر کا ناصور ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پہ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. وقت کا سنگین مسئلہ ہے. دیکھیں لوگوں نے اسے صدر چن لیا. اصل جملہ ہے لوگوں نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا، مطلب اس کے باوجود کہ وہ نااہل تھا اس کو صدر چن لیا. تو یہ کیا ہے جی، یہ جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ دکان مجھے کرایہ پر درکار ہے. وہ دکان جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کے قبضے میں ہے، وہ دکان جس کے آپ مالک ہیں، مجھے کرایہ پر درکار ہے. تو جملہ معترضہ درمیان میں ہم لگانا چاہیں تو اس کے لیے لگا دیتے ہیں. اس کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو جس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں اس کو اس کی وضاحت کے لیے، تاکہ یا اگر ہم کوئی تحقیق کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اس کا.
ٹھیک ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں تو معلومات دینے کے لیے اگر ہم اشاریے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ہم درمیان میں بھی وہیں پہ ہی جملہ مترجہ لکھ کے ہم بات کی وضاحت کر دیتے ہیں. کوئی شخصیت آ گئی ہے, اس کا جو سن وفات یا سن پیدائش ہم لکھتے ہیں وہ بھی جملہ مترجہ ہی ہوتا ہے. ہم لکھتے ہیں نا کہ جی مولوی نذیر احمد بریکٹ میں لکھ دیا جی سن پیدائش سے سن وفات تک, یہ جملہ مترجہ ہے. نہ لکھیں تو بعد میں فرق نہیں پڑتا, لیکن بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ کب پیدا ہوئی اور کب وفات پائی. سیم ایسے ہی کسی کتاب کی وضاحت کر دیتے ہیں ہم 2 جملوں میں 2 لفظوں میں, ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹی ہوتی ہے تاکہ اشاریے میں نہ چلی جائے تو ہم اس کو وہیں پہ ہی سمیٹ دیتے ہیں. تو یہ جملہ مترجہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم تحریر سے نکال بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جی.